अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड में नाज़िम अली नाज़म आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो हमारा मौजू है वो है वालिदैन। ख़ास हमने विज़िट किया ओल्ड एज होम में। जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं उनके बच्चे उनको ओल्ड होम में जाके छोड़ आते हैं। कुछ लोगों को घरों से निकाल देते हैं, कुछ लोग लड़ाइयों झगड़ों से सताए हुए घर से खुद ब खुद निकल जाते हैं। लाहौर भर में, पाकिस्तान भर में हमने एक और विज़िट जो किया था उसमें हमने बुज़ुर्ग लोगों को फुटपाथों पे ज़िंदगी भी गुजारते देखा था। इसी तरह ओल्ड होम जो हैं वो भी भरे पड़े हैं। आज इस पे बात करने के लिए हमने जनाब कैसर अंजम साहब को दावत दी है। अस्सलामु अलैकुम कैसर अंजम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कैसे साहब बताइएगा कि जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे माँ बाप हैं, उनका हम पे क्या हक़ है, और जो लोग अपने वालिदैन को घरों से निकाल देते हैं, उनको मुसीबत समझते हैं, उनको बोझ समझते हैं। आज का प्रोग्राम हमारा उन पे है। इस हवाले से आप फरमाइएगा, बताइएगा आप क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि जब वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो उनकी इज़्ज़त व तकरीम में और भी इजाफ़ा कर दो। बेशक। लेकिन अफसोस कि हम जिस माशरे में रह रहे हैं, इस माशरे में इस कदर नाहमवारियाँ हैं, इस कदर दुख और कर्ब के ऐसे ऐसे लम्हात हैं और ऐसे ऐसे वाक़यात हैं कि जिनको पेश करते वक्त भी दिल जो है खून के आंसू रोता है। अल्लाह तबारक तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि काश मैं नमाज़ पढ़ रहा होता और मेरी वालदा मुझसे पानी मांगती तो मैं नमाज तोड़ के अपनी वालदा को पानी देता। ये तो उन लोगों से पूछें जिनके वालिदैन नहीं हैं, और वो बदकिस्मत लोग हैं। बहुत दुख की बात है, वो औलाद इतनी बदकिस्मत है कि जिनके वालिदैन हयात हैं लेकिन वो उनकी इज़्ज़त नहीं करते, उनका एहतराम नहीं करते, उनको मोहब्बत नहीं देते, और फिर एक वक्त आता है कि वो अपनी बीवियों के कहने पे उनको ओल्ड होम में भेज देते हैं। पिछले दिनों एक रिपोर्ट जो है वो छपी है, यूरोप के एक बहुत बड़े सर्वे किया गया है एक इदारे ने यूरोप में। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का नाम इस वक्त उन ममालिक में है, यूरोपियन ममालिक से इस वक्त वो कम नहीं है, कि जहाँ वालिदैन को ओल्ड होम में भिजवा दिया जाता है और वो माँ बाप जो है ना राहें तकते रहते हैं अपनी औलाद के। और यहाँ तक भी है कि बहुत सारे रिकॉर्ड पे है कि पागल खानों में भी भेज दिया जाता है और उन बेचारों उनको पागल करार दे के पागल खानों में भेज दिया जाता है। और वालिदैन जो 8 बाप जो है 8 बच्चों को पालता है, और जब वो बुढ़ापे की दहलीज पे लड़खड़ा रहा होता है तो उस 8 बच्चों में से कोई भी उसको संभालने वाला नहीं होता। ये बहुत बड़ा अलमिया है। बहुत अफसोस की बात है ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए, कैसे साहब जो अपनी औलाद को सारी उम्र लगा के पढ़ाते हैं, पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, उनको अक्ल देते हैं, तालीम देते हैं, शऊर देते हैं, और सबसे बड़ी बात उनको वो मुआशरा देते हैं जिसमें उनकी इज़्ज़त होती है। और जब वालिदैन बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच जाते हैं तो उन बेचारों के लिए उस घर में सुकून जो है वो बिल्कुल दस्तयाब नहीं होता, उन्हें सुकून उस घर में नहीं मिलता। उसकी बड़ी वजह अल्लाह खालिक़े कायनात ने और हमारे बुज़ुर्गों ने ये बता दिया है कि औलाद जो है वो फितना है। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। कैसे साहब आपने ओल्ड हाउस जो है, ओल्ड होम जो है वहाँ के भी विज़िट किए होंगे, इंटरनेशनल लेवल की भी आपने बात की है, तो आप समझते हैं कि ये जो ओल्ड होम हैं इनमें भी बुज़ुर्गों के साथ एहतराम इज़्ज़त के साथ पेश आया जाता है, या कुछ ऐसे मामलात भी होते हैं कि जिनमें वहाँ पे भी वो लोग बेचारे जो हैं वो उकता जाते हैं? असल में जो खूनी रिश्ते होते हैं, जो इंतहाई करीबी रिश्ते होते हैं, जिन पे हमारा बड़ा यकीन, बड़ा एतमाद होता है, हम समझते हैं कि इनके बगैर हम जी नहीं सकते, और वो बच्चे वो जब बड़े होते हैं जिनको पढ़ाने के लिए माँ बाप मेहनतें करते हैं, मशक्क़तें करते हैं, झूठ बोलते हैं और सड़कों पे चीज़ें बेच बेच के कि हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा, हमारा सहारा बनेगा, लेकिन जब वो बुढ़ापा की तरफ जाते हैं तो वही बच्चे उन्हें घर से निकाल देते हैं। और जो बात आपने कही
کہ پاکستان میں ایکچولی پاکستان میں تو یہ آج سے 40-45 سال پہلے یہ ٹرینڈ آیا، اس سے پہلے یورپ میں تھا، اور ابھی بھی میں امریکہ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے والدین کو، پاکستانی ہیں وہ، بٹ دے آر لیونگ ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس، اور وہ خود اولڈ ہوم میں ان کو بھجوا دیتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے کہتے ہیں جی ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں بھی یہ بہت بڑی رسم چل نکلی ہے کہ جب بچوں کی شادی ہو جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو کھانستا بہت ہے۔ میں ایک ایسی فیملی کو بھی جانتا ہوں کہ جس کی شادی ہوئی 2 سال کے بعد وہ باپ جو ہے نا، پہلے وہ اپنے کمرے میں سوتا تھا، وائف اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ برآمدے میں اس کو بھیج دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور موقع آیا کہ برآمدے سے بھی نکال کے اس کو اور باہر کر دیا گیا، اور وہ جب کھانستا تھا تو اس کی جو بہو تھی وہ اپنے میاں سے لڑتی تھی کہ یہ کھانستا ہے، میرا بچہ اس سے بیمار ہو جائے گا، اس کو تو ٹی بی ہے۔ تو ایسے بہت سارے افسوسناک واقعات ہیں کہ جن کو اگر بیان کرنے بیٹھ جائیں تو بہت ٹائم چاہیے، لیکن ہمارے ملک میں یہ ٹرینڈ جو چل نکلا ہے کہ جی اس کو مائی بابے کو نا یہ چھوڑیں جا کے اولڈ ہوم جو ہیں وہاں، لیکن افسوس ہے کہ وہاں کیا ہوتا ہے، وہ ان کے ماں باپ تو نہیں ہوتے، وہ جو وہاں کام کرنے والے ارکان ہوتے ہیں یا کارکن ہوتے ہیں یا عملہ ہوتا ہے، ان کو اپنی تنخواہ سے غرض ہے۔ سارے ایسے نہیں ہیں، لیکن کچھ ایسے ادارے بھی ہیں جو ان کو بہت عزت دیتے ہیں، بہت احترام دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ ان کو بھول جائیں اور اپنے آپ کو وہاں ایڈجسٹ کریں۔ لیکن خونی رشتوں سے دور ہونا، اولاد سے دور ہونا، اولاد کی اولاد سے دور ہونا، یہ کتنا کٹھن ہے ناظم صاحب، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ کیسر صاحب۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عظما کاردار صاحبہ، یہ ایم پی اے ہیں پی ٹی آئی کی، ان سے بات کرتے ہیں۔ عظما صاحبہ، آپ بتائیے گا کہ جو لوگ اپنے بزرگوں کو، اپنے پیارے بزرگوں کو، والدین کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، انہیں پاگل کہہ کے، انہیں دیوانہ کہہ کے، ان کی لڑائیوں سے، ان کے غصے سے تنگ آ کے ان کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے ایسے لوگوں کے لیے؟ ہم آپ سے سننا چاہیں گے، چونکہ آپ اس وقت موجودہ حکومت میں بھی ہیں، تو اس لحاظ سے ذرا ہمیں بتائیے گا پلیز۔ جی بہت شکریہ نظام صاحب، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ یہ آج جس موضوع پہ آپ نے اپنا پروگرام رکھا ہے، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوشل ایشو ہے، اور مجھے نہیں معلوم پڑتا، یاد آتا کہ ٹی وی میں کبھی بھی کسی پروگرام میں اس کا تذکرہ بھی کیا گیا ہو۔ سب سے پہلے تو آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات دیکھیں، قرآن شریف ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا بتا کے گئے ہیں والدین کے متعلق۔ والدین جو ہیں ان کا اتنا رتبہ ہے کہ آپ کی جو والدہ ہیں ان کے پاؤں کے نیچے جنت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، اور آپ کے جو والد ہیں، جو آپ کے ساری جب آپ ایک بچہ جو ہوتا ہے کتنا مجبور اور معصوم ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو لک آفٹر بھی نہیں کر سکتا ہے، کون اس کی پرورش کرتا ہے، کون اسے اس قابل کرتا ہے کہ وہ ایک چلنے کے قابل ہو، وہ بولنے کے قابل ہو، اس کی کون اس کی تعلیم کا خرچہ اٹھاتا ہے، پھر اس کو کھانے پینے کا، اس کی ہر ماں باپ جو ہیں پوری زندگی اپنے بچوں کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ بہت شکریہ عظما کاردار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ تو دوبارہ کیسر انجم صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ کیسر انجم صاحب، یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ نے آج تک ان بزرگوں کے لیے کیا کیا، خاص آج جو چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے متحرک ہیں، ہر معاملے میں وہ خود جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں ہر معاملات کو، تو اس پہ ان کا تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے ہم۔ ناظم صاحب، سب سے تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی مرض کوئی نیا نہیں ہے۔ میں اس سے پہلے کہ اس کو میں آگے بڑھاؤں اور آپ کے سوال کا جواب دوں، ایک بندہ تھا، یہ بڑی مشہور ترین مثال ہے، پنجابی کی مثال ہے، میں پنجابی میں کہوں گا ذرا آسانی ہو جائے گی مجھے کہنے میں، کہ یہ بہت پرانی ایک حقائق ہے اور ایک حقیقت ہے کہ ایک بندہ ہے، وہ جو ہے نا وہ اپنے باپ کو نا ایک نہر میں ڈبونے جاتا ہے۔ اسی طرح 2 نسلوں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تیسری نسل کا جو بندہ ہوتا ہے نا، تو وہ جب اس کا بیٹا اس کو ڈبونے کے لیے جاتا ہے نا، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ مینوں تھوڑا جا ہور اگے ڈبوئی۔ انہیں کہا اتنے کیوں نہیں ابا؟ انہیں کہا یار اتنے تو میں اپنے پیو نے ڈبویا سی، تو انہوں لے کے واپس آ جاتا ہے۔ تاریخ میں ایسے بہت سارے بے شک واقعات بے ہیں۔ شک، یہ میں نے بھی ناظرین بالکل سنا ہے
کہ بالکل صحیح فرمایا कैसर साहब ने کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے والد کو لے کے جاتا ہے غصے میں گلے میں دریا کنارے لے جاتا ہے باندھ کے پھینکنا چاہ رہا ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ بیٹا مجھے تھوڑا دور پھینک دو یا یہ جگہ جو ہے بالکل اسی جگہ پہ میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا اس لیے تمہاری مہربانی تھوڑا سا مجھے آگے پھینک دو تو اس نے کہا کہ اگر آج میرے باپ کو میں پھینکنے آیا ہوں تو اٹس مین کہ مجھے کل کو میرا بیٹا بھی پھینکنے آئے گا لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رحم پیدا کر دیا باپ کی محبت کی تڑپ پیدا کر دی اس باپ کی محبت کی تڑپ نے اس کو اس چیز پہ مجبور کر دیا کہ اس نے اپنے باپ کو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے کے بعد گھر لے گیا اور بڑی خدمت کی تو آئندہ آنے والے وقت میں اس کی اولاد نے بھی ان کی خدمت کی یہ بالکل کیسے صاحب آپ نے صحیح فرمایا تو بات آپ کر رہے تھے گورنمنٹ کی کہ گورنمنٹ کے جو ہیں وہ اس وقت تک کیا اقدامات ہیں اس حوالے سے پلیز گورنمنٹ کے اس حوالے سے کوئی خاص اقدامات نہیں ہیں کہ جن کو ہم کہیں کہ یہ بڑے قابل ذکر ہیں اصل میں یہ جو رشتے ناتے ہیں نا ان حکومتوں کے یہ محتاج نہیں ہیں یہ محتاج ہیں اس اولاد کے کہ جس کے لیے انہوں نے اتنی قربانیاں دی ہوتی ہیں راتوں کو جاگا ہوتا ہے یہ ہماری حکومت نے ابھی ایسا اس حکومت میں یہ سے پہلے بھی کسی نے کوئی والدین کے لیے بوڑھے والدین کے لیے کوئی وظیفے نہیں لگائے کوئی ان کو ایسا تحفظ فراہم نہیں کیا اس کے لیے تو باقاعدہ ہمیں شرعی طور پہ ہمیں مساجد میں باقاعدہ یہ ان کو ممبر رسول پہ بیٹھ کے ان کو کہنا چاہیے کہ اپنے والدین کی عزت کریں احترام کریں وہ آج ہیں کل نہیں ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ ایسے لوگ جو وہاں رہ رہے ہیں ان پناہ گاہوں میں ان اولڈ ہوم میں کبھی ہم نے تصور بھی نہیں کیا کہ ان کے اوپر کیا بیتتی ہے وہ ہر لمحہ جیتے ہیں ہر لمحہ مرتے ہیں اگر ایسا ہی چلتا رہا تو یہ بتائیں کہ قیامت پھر دور نہیں ہے آپ یقین کریں کیسے صاحب میں آپ کی بات کو بڑھاتا ہوں میں نے ایک پرائیویٹ اولڈ ایج ہوم میں گیا ہوں اچانک ہم گئے ہیں بدقسمتی سے میں نے جو دیکھا وہاں پہ کہ جو ٹیبل اور چیئر اور صوفے رکھے گئے ہیں ایک روم کے بعد وہاں سے میں نے یعنی یہ جو ہوتا ہے 1 سے 2 بیڈ لگائے گئے ہیں جی 2 لوگوں کو روم میٹ بنا دیا جاتا ہے تو 2 لوگوں کو جب روم میٹ بنایا جاتا ہے تو اس کے لیے باہر جو ہے 2 صوفے 1 چیئر اور 1 اسٹڈی ٹیبل جو ہے وہ رکھی گئی ان پہ اتنی زیادہ مٹی تھی اتنا زیادہ وہاں پہ گند تھا اندر کہ عام آدمی بھی اللہ نہ کرے وہاں پہ اگر رہنا چاہے تو نہیں رہ سکتا بزرگ جو ہوتے ہیں اکثر اوقات ہم نے بھی دیکھا کہ بزرگوں کو بالکل بھی دل کرتا ہے کہ کام نہ کریں وہ چونکہ ایج ہی ایسی ہوتی ہے اب آپ دیکھیں نا 60 سے اوپر چلا جاتا ہے بندہ تو وہ محنت کے قابل نہیں ہوتا وہ محنت نہیں کر سکتا وہ اپنی مرضی سے کچھ چھوٹا موٹا کام اگر کیسے صاحب کر سکے تو کرے ادروائز جبرن وہ کوئی کام ایسا نہیں کر سکتا خاص کر وزن والا کام ہوتا ہے محنت والا کام جو ہوتا ہے وہ نہیں کر سکتا اب وہاں پہ جو میں نے دیکھا کہ ڈسٹنگ ہونے والی تھی بہت زبردست قسم کا وہاں پہ گندگی والا ماحول تھا اور مجھے اگر کوئی کہے کہ آپ یہاں پہ پورا ایک دن گزار لو تو ممکن نہیں تھا بیڈ شیٹس جو تھی وہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں کہ اس قابل نہیں تھی کہ وہاں پہ بندہ ان کے اوپر سو سکے دھلی ہوئی نہیں تھی عجیب قسم کا ماحول تھا عجیب قسم کا وہاں پہ سما تھا ایسی خاموشی تھی ایسا سناٹا تھا مایوسی جیسا عالم تھا وہاں پہ یہ گرین ٹاؤن بازار کے اندر یہ ایک اولڈ ایج ہوم ہے پرائیویٹ کوئی NGO ہے اس کا ہے میں نام نہیں لوں گا اگر وہ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اپنے آپ کو سدھاریں اپنے معاملات کو ٹھیک کریں چونکہ یہ جو پرائیویٹ لوگ ہیں پرائیویٹ NGOs ہیں پرائیویٹ اولڈ ایج ہوم ہیں وہ لوگ فنڈ لیتے ہیں وہ لوگ لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں اور ان بزرگوں کے لیے لیتے ہیں جو ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک ابھی اور مہمان ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں میاں محمد جلیل شرک پوری لیکن ان سے بات کرنے سے پہلے ہم ایک بریک لیں گے تو ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں جی